मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर शफीक कमर। सो वेलकम टू द प्रोग्राम। ख़वातीन और हज़रात, यूँ तो हम 2 से 3 प्रोग्राम रेज़रेक्शन ऑफ क्राइस्ट पर कर चुके हैं, लेकिन आज जो है हम जिस बारे में बात करेंगे बेसिकली फेसबुक पर कुछ एतराज़ात हमारे मुसलमान भाइयों की जानिब से पेश किए गए और उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया है कि हमारे कोई मसीही भाई इन एतराज़ात को बयान करें। तो हमने मुनासिब जाना कि हम इन सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इन्हीं एतराज़ात से लेकर है। पहला एतराज़ ये पेश किया गया है कि अगर यीशु मसीह नविश्तों के मुताबिक यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठना था, तो कौन से नविश्ते में ये बात लिखी गई है? मैं पहले ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये हम हमारे अपने मुसलमान भाइयों के सवालों के जवाब देते हैं इस प्रोग्राम में जी। जो उधर से आते हैं, लेकिन किसी को ये तासर हरगज़ नहीं लेना चाहिए कि हम अपने मुसलमान दोस्तों के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हैं और कभी-कभी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर इस्लामिक लिटरेचर से कोई हवाला देना पड़ता है, दैट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हैं। आपने ये सवाल पूछा कि मसीह के तीसरे दिन जी उठने के मुतल्लिक़ ऑलरेडी क्या पाक नविश्तों में ऐसा लिखा हुआ था? बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ओल्ड टेस्टामेंट में 300 के करीब ऐसे रेफरेंसेस हैं जो जाके वाक़या सलीब के साथ मुंतबिक होते हैं। लेकिन अभी फॉर द रेडी रेफरेंस मैं 3 रेफरेंस आपको देना चाहूँगा। ज़बूर 16, उसमें मसीह यीशु की मौत और जी उठने के मुतल्लिक़ लिखा है 10वीं आयत, ज़बूर 16 10वीं आयत, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा और ना ही अपने मुक़द्दस को सड़ने देगा, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। और इसी तरीके से दूसरा हवाला होसिया 6 बाब उसकी दूसरी आयत, होसिया जी 6 बाब उसकी दूसरी आयत, जी। इसमें लिखा है कि वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। आमीन। मसीह यीशु ने खुद भी रिपीटेडली, एक दफ़ा नहीं रिपीटेडली अपनी मौत और अपने जी उठने का जिक्र किया। लेकिन अभी एक हवाला देता हूँ, मत्ती 16वां बाब उसकी 21वीं आयत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उससे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो बड़ी वजाहत के साथ मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी काफ़ी सारे हवाले मौजूद हैं और मसीह यीशु खुद भी वक्तन फ़क्तन अपनी मौत और जी उठने का जिक्र अपने शागिर्दों से, अपने मुखालफीन से भी करते थे। तो ये अचानक से ज़हूर पज़ीर होने वाला वाक़या नहीं है। बाइबल ये भी कहती है कि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा था। तो आप चूँकि पूरी बाइबल पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आप कहीं से प्रूफ टेक्स्ट के तौर पर आप उठा लेते हैं कोई हवाला, तो उसको आप समझ नहीं पाते और आप अपनी मर्ज़ी से तशरीह कर देते हैं। किसी भी किताब को, ना सिर्फ बाइबल की बात है, किसी भी किताब को मुकम्मल पढ़ना चाहिए और तरतीब से पढ़ना चाहिए और शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना चाहिए। फिर आप दावा करते हैं कि आप उसको जानते हैं। अच्छा, फिर भी जब आप पढ़ते हैं तो तशरीह करने के लिए उसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट सब ज़हन में रख के फिर करना चाहिए। सही। प्रोफेसर साहब, एक और एतराज़ किया जाता है कि मसीह यीशु के जी उठने का कोई ऐनी शाहिद नहीं था और इसी के साथ-साथ वो कहते हैं कि मसीह यीशु ने खुद भी जी उठने का कोई दावा नहीं किया। ये तो मैंने अभी एक दावा आपको पढ़ के बता दिया कि मसीह यीशु ने दावा किया था। बहरहाल मसीह यीशु ने मरकस 9 बाब की 31वीं आयत में भी कहा कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, दफन किया जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से
جی اٹھے گا۔ متی 12ویں باب کی 39 اور 40ویں آیت میں وہ مشہور بات ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح سے کہتے تھے کہ ہم تو اس سے کوئی نشان دیکھنا چاہتے ہیں، تو مسیح یسوع نے کہا کہ اس زمانے کے زنا کار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، انہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ جس طرح یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح نے کہا اس ہیکل کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو یہ کہنا کہ مسیح یسوع نے دعویٰ نہیں کیا تھا، مسیح یسوع نے دعویٰ بھی کیا تھا، اور اس کے بارے میں اپنے شاگردوں کو، مخالفین کو بڑے کلیئر الفاظ میں، واشکاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ یہودیوں نے اس بات کا برا بھی بنایا کہ ہمیں صدیوں کے بعد ایک لیڈر ملا اور وہ کہہ رہا کہ میں صلیب چڑھ جاؤں گا، ایسا نہ کہیں۔ پطرس نے بھی اس بات کا برا بنایا کہ سرکار آپ یہ بات آئندہ مت کیجیے گا۔ تو یہ اچھا، پھر مخالفین جنہوں نے یسوع مسیح کو صلیب چڑھانے میں اپنا رول ادا کیا، وہ فلی کنونسڈ تھے کہ مسیح ایسا نہ ہو کہ اس نے لازر کو زندہ کر دیا 4 دن کے مردے کو، تو جو دعویٰ کیا اس دعوے کے مطابق عین ممکن ہے کہ یہ باہر زندہ ہو کے باہر نکل آئے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے رومی حکومت سے کہا پکا پکا پیرا لگاؤ، اور 2 ٹن کا پتھر رکھا، اس کے اوپر رومی پیرا لگا دیا۔ دے نیو اٹ۔ تو یہ کہہ دینا کہ مسیح یسوع نے دعویٰ نہیں کیا تھا اور اس کا جی کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، اس کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے اور بات کرتا ہوں۔ 4-5 چیزیں سیکوینس کے ساتھ آپ دیکھیں جس سے ہمیں کنفرمیشن ملتی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ پہلی بات کہ مسیح یسوع کی موت، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ مسیح یسوع کی موت ہوئی ہے۔ اس وقت شاگرد جو بھاگے تھے واپس چلے گئے اپنے اپنے کام پہ، وہ مسیح یسوع کی موت کی وجہ سے گئے تھے، ادروائز وہ مسیح کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر یسوع مسیح کی تدفین ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ تدفین کسی عام آدمی نے نہیں کی اور نہ کسی عام آدمی کی قبر میں رکھا گیا، یہ سنہیڈرن کا ممبر تھا۔ جو آپ یہ دیکھیں کہ سنہیڈرن کا ممبر کہ جنہوں نے یسوع مسیح کے متعلق یکساں طور پر مل کے یونینیمس ووٹ پاس کیا کہ اس کو صلیب چڑھایا جائے، اس سنہیڈرن کا ایک ممبر جو ہے وہ نکل کے آ جاتا ہے کہ مجھے لاش چاہیے، میں اس کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت بعض لوگ اپنی قبر اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ مشکل کام تھا، نکال لیتے تھے، بنوا کے اپنی قبر میں رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ اچھا، جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے آپ اس کا۔ تو میرا پوائنٹ کہ اس کی صلیب اور اس کی تدفین آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر جس عورت نے یا عورتوں نے خالی قبر کو دیکھا، سب سے پہلے بہت سے لوگوں نے بعد میں دیکھا، لوگ آج تک اس خالی قبر کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ 2 جگہ مسیح یسوع کی قبریں ہیں اور دونوں خالی ہیں، لوگ دونوں کو دیکھ کے ہی واپس آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی کہ عورت کی تو گواہی نہیں مانی جاتی۔ تو اگر یہ کوئی کاریگری کی ہوتی مسیح کے شاگردوں نے تو وہ عورتوں کو گواہ کے طور پر نہ رکھتے، وہ اس کی جگہ کوئی میل بندے کھڑے کرتے جو 70 شاگرد تھے، ان میں سے کسی کو لے لیتے کہ آپ جانا اور آپ گواہی دینا جی ہم نے دیکھا۔ لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ وہ عورتیں ہی تھیں۔ تو اس زمانے کے حساب اگر آپ سوچیں تو عورت کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا اس قسم کے معاملات کے اندر، لیکن وہ گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ سچا واقعہ ہے، یہ من گھڑت کہانی نہیں ہو سکتی۔ خالی قبر بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب آپ نے اس کو دفن کیا ہے تو اب وہ اس قبر میں نہیں ہے۔ اگر مخالفین کے پاس تھا تو بجائے اس کے کہ ان کو قتل کرتے، ان کو سنگسار کرتے، لاش پیش کر دیتے کہ یہ لاش ہم اٹھا کے لے گئے تھے، وہ بھی نہیں۔ چرچ پیدا ہو جاتا ہے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد، یہ ایک بہت بڑا پروف ہے کہ مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے دوران بڑے بڑے معجزات بھی رونما ہوئے، لیکن چرچ نہیں پیدا ہوا، کرسچن ایک بھی نہیں تھا۔ کرسچینٹی کا آغاز ہوتا ہے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع واقعہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مسیح یسوع پر ایمان لے کے آئے، لیکن یہ جتنے لوگ بھی ایمان لے کے آئے، ان کا یہ یہودی تھے اور کٹر یہودی تھے، ان کا
اپنے یہودی نظریات کو چھوڑ کر کرسچینٹی کو قبول کرنا آؤٹ آف کویسچن تھا، لیکن ہوا۔ اس کا مطلب واقعہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو جانی دشمن تھے، کٹر ہونا تو ایک الگ بات ہے، جانی دشمن تھے، پولس انہی میں سے تھا۔ یہ تو جانی دشمن تھا، یہ تو ان کو قتل کروانے والوں کی، جن کو قتل کرنا تھا، ان کی لسٹ جیب میں لیے پھرتا تھا کہ بتاؤ مجھے کون کون سے بندے کرسچن ہوئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو ان کو، سنسار کرو۔ سٹفنس کو سنسار کیا گیا تو پطرس یہ پولس ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو پولس جیسا بندہ اگر کنورٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے کہ اس نے جی اٹھے مسیحا کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی لائف بدل گئی۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ایسا کچھ چشمدید گواہ نہیں تھا، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے آیا جی کوئی عینی شاہد نہیں تھا، کہ ہمارے مسلمان بھائی بعض اوقات ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو 1400 سال پہلے جو صورتحال تھی اسی کو ہم لاگو کریں گے۔ مثلاً ریپ کے کیس میں جو مولوی حضرات ہیں وہ کہیں گے ہم ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے، تو اس لیے وہ تو کہیں گے چشمدید گواہ لاؤ۔ حالانکہ ججز جو ہیں، بے شک وہ ججز بھی اسی طرح کے مسلمان ہی ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں ڈی این اے ٹیسٹ ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب کہیں گے کہ ڈی این اے۔ تو ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عینی شاہد نہیں ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ڈائناسورس اس دنیا میں اب نہیں ہے، مر گئے ہوئے ہیں سارے، لیکن سب مانتے ہیں کہ نہیں کبھی اس دنیا میں تھے۔ تو کوئی چشمدید گواہ یا آپ نے ڈائناسورس کو اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا یا آپ نے زمین پر چلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن سب مانتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بہت کلیئر کر دیا آپ نے یہ آنسر۔ تو پروفیسر صاحب ایک اور سوال، اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اولین یروشلم چرچ جو تھا، یعنی ابیونی کلیسیا کے جو لوگ تھے وہ واقعہ تسلیب کے قائل نہیں تھے، پھر وہ پولس رسول پر سارا الزام رکھ دیتے ہیں کہ یہ سارا کیا کرایا جو ہے پولس رسول کا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابیونی کلیسیا اولین کلیسیا نہیں تھی، یہ بھی پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ جو اولین کلیسیا تھی they were orthodox Christians، ان کا ایمان بہت کلیئر تھا۔ البتہ تھوڑی بعد میں ایبیونائٹس ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ایک بدعتی گروہ تھا۔ اچھا، اور بدعتی گروہ ہو سکتا ہے کہ نہ واقعہ سلیب کو مانتا، وہ بہت ساری دوسری چیزوں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم شریعت کی پابندی اسی طریقے سے کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے، اور بہت ساری کرسچن باتیں جو ان کا وہ انکار ہی کرتے، تو چرچ نے ان کو بدعتی قرار دے دیا۔ جو اولین چرچ ہے وہ تو واقعہ صلیب کو مانتا تھا، بلکہ اولین چرچ کی جو پیدائش ہے وہ اس کی جو وجہ ہے وہ واقعہ صلیب، مسیح کی موت، اس کا جی اٹھنا، اس کا دفن، یہی سب کچھ ہے۔ اور کہتے کہ پولس کا کیا دھرا، پطرس بھی اس بات کو مان رہا، پہلا پطرس اور اس کی پہلے باب کی دوسری آیت، اس میں لکھا ہے کہ اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ اعمال کی کتاب بھی پوری کتاب یہ بات کہہ رہی ہے، لوکا نے اس کو لکھا، وہ بھی مسیح کی مصلوبیت سب مان رہی ہے، اور اسرائیل کے لیے توبہ کی توفیق بھی مان رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولس کے مسیحی ہونے سے پہلے چرچ کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ مسیح یسوع، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ آلریڈی ان سرکولیشن تھا، تو اس تک پہنچا، تو کہہ رہا میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اس عقیدے کو جیسے مجھے ملا پہلی فرصت میں آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ تو اس کا کیا دھرا کچھ نہیں ہے، یہ آلریڈی یہ نظریہ قائم ہو چکا تھا۔ بلکہ ایک اور بات بتاؤں، کینن جو بنی ہے کہ کون سی کتابیں ہم بائبل میں شامل کریں گے، کون سی نہیں کریں گے، اس کی جو اولین شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو کتاب بھی دعوے دار ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ کے الہام سے لکھی گئی ہے، کیا یہ واقعہ تسلیب کو اکنالج کر رہی ہے؟ اگر تو کر رہی ہے اس اوکے، اور اگر نہیں کر رہی تو اس کو رد کر دیتے تھے۔ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو
پہلی صدی کے کرسچینٹی کی جو تاریخ اور اس کے حالات ہیں ان کا پتہ نہیں ہے. جو مرضی کہہ دیں آپ، ایسا نہیں. صحیح. پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر مسیح یسو کا جی اٹھنا اتنا ہی اہم واقعہ تھا تو وہ ایک بڑے مجمع کے سامنے ہونا چاہیے تھا. اگر چلے مجمع نہیں تو کم از کم یہودیوں کے سامنے یہ سب ہونا چاہیے تھا. آپ کیا کہیں؟ مسیح یسوع کی موت، اس کا دفن، اس کا جی اٹھنا کسی کونے میں نہیں ہوا. یہ واقعہ یروشلم میں ہوا. اور یاد رہے کہ یروشلم کو سلیکٹ اس لیے کیا گیا کہ یہ دنیا کا سینٹر تھا. تو دنیا کے سینٹر میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے سامنے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ یہودی جو جلوس لے کے گئے ہوئے تھے کہ اس کو سلیب دو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے نہیں ہوا. اور پیرا لگانے کے لیے وہ یہودی پورا گروپ پہنچا ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے نہیں ہوا. تو جب تک انہوں نے پہرا نہیں لگوا دیا وہ چین سے نہیں بیٹھے، اس کو سلیب دلوایا تو ان کے سامنے ہوا، یروشلم میں ہوا، کسی کونے میں نہیں ہوا. اور یہ واقعہ اعلانیہ ہوا، اس لیے ہی انہوں نے پہرا بھی لگوا دیا تھا. تو دوسری بات کہ یہودیوں کے سامنے نہیں ہوا. یہ سب سے پہلے یہودی اس واقعے کے قائل ہوئے کہ واقعہ مسیح مر گیا تھا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی، پہلے بھی میں نے کئی پروگرامس میں بتایا، دے آر آل فرام جوئش بیک گراؤنڈ. تو ان کے سامنے ہی ہوا. اور یسوع مسیح کو سب سے پہلے خداوند لارڈ تسلیم کرنے والے لوگ وہی تھے. دیگر اقوام بعد میں آہستہ آہستہ شامل ہوتی گئی ہیں. صحیح. اچھا، اس لیے سوری ایک بات اور یاد آ گئی، اس لیے کہ مسیح یسوع کے جو شاگرد بھی کرسچن ہوئے تھے، دیور اگین فرام جوئش بیک گراؤنڈ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کو چھوا، اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ سب کے سامنے ہی ہوا، کسی کونے میں نہیں ہوا، اور یہ اوپن واقعہ تھا. صحیح. پروفیسر صاحب، کرنتھس میں جی اٹھنے کی شدید مخالفت کیوں تھی؟ اور پھر غلطیوں میں بھی انہوں نے اس بات کا انحراف کیا، کیوں؟ دیکھیں، آپ جب کسی واقعے کو الگ سے اٹھا کے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں اور آپ مس لیڈ ہو جائیں اور مس کنسیو کر جائیں آپ کسی واقعے کو. نیو ٹیسٹامنٹ کا 75% جو حصہ ہے یہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لکھا گیا، لوگوں کی بدعتی نظریات کو درست کرنے کے لیے لکھا گیا. یاد رہنا چاہیے کہ چرچ پہلے وجود میں آیا، اور اناجیل اور خطوط اور نیو ٹیسٹامنٹ کا سارا حصہ بعد میں لکھا گیا. چرچ پہلے بن چکا تھا، اس لیے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی کہ آرتھوڈاکس نظریات کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، بہت ساری باتیں تھی. تو ان کو گائیڈ کرنا ضروری تھا. اس لیے پولس بھی اور دیگر رسول بھی خطوط کے ذریعے ان کو آگاہ کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ریزریکشن، ان کو سمجھانا ضروری تھا، اس لیے پولس نے ان کو سمجھایا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ غلطیوں کو بھی اور ان کو بھی جو کچھ پولس نے سمجھایا وہ بعد میں سٹریم لائن ہو گئے تھے. دے بیکیم آرتھوڈاکس کرسچنس. تو آپ ایک واقعے کو پکڑ کر اس کی غلط تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پولس کے خطوط کا ان پر اثر ہوا کیونکہ وہ پولس کی بات کو مانتے تھے، اس لیے انہوں نے مانا اور ان کو سمجھا. ایک اور بات بتاؤں کہ نہ صرف یہ کرنتھس کی کلیسیا کا مسئلہ ہے کہ نظریہ قیامت، کہ ہم اگر مر جائیں تو ایک دن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا تو اس کی آواز سن کر ہم قبروں سے جی اٹھیں گے. اس کو نظریہ قیامت کہتے ہیں. مسلمانوں کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے، اور قیامت پر ایمان ہم کرسچن لوگ تو مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی وجہ سے قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ادروائز کوئی خیالی تصور نہیں ہے. واقعتاً مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، اس لیے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کا نظریہ درست ہے. تو آپ بھی اگر کہتے ہیں کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے تو آپ کو مسیح یسوع کے جی اٹھنے کو ماننا پڑے گا. اور یہی کرنتھس کی کلیسیا کا پولس نے جب ان کو سمجھایا وہ اس بات کو سمجھ گئے. بعد میں ہمیں ایسا کوئی اندیا نہیں ملتا کہ وہ اس پر اٹکے رہے کہ نہیں جی ہم تو اس نظریے کو، مسیح کے جی اٹھنے کے نظریے کو مانتے نہیں ہیں. اگر وہ
اس طرح اس بات پہ اڑ جاتے تو پھر تو چرچ ادھر ہی اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن چرچ تو 2000 سال سے آگے چلا آ رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ پروفیسر صاحب حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ اعتراض پیش کیا جاتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 44ویں 45ویں آیت کو لے کر کہ تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا اور سورج نے اپنی روشنی نہ دی، یا سورج کی روشنی جاتی رہی۔ تو ماہرین فلکیات کے مطابق سن 20 سے سن 40 تک ایسا کوئی طویل سورج گرہن پیش نہیں آیا، کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ اناجیل نے یہ نہیں لکھا کہ وہ سورج گرہن تھا، اناجیل نے نہیں لکھا، یہ تو آپ کی پرسیپشن ہے کہ آپ کہہ رہے سورج، اناجیل یہ بات نہیں کہہ رہی۔ دراصل مورخین نے یہ لفظ استعمال کیا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور ریکارڈ کیا، انہوں نے اس کو سورج گرہن کہا۔ صحیح۔ ادروائز یہ بات درست ہے کہ 3 گھنٹے کا تو سورج گرہن نہیں ہو سکتا، یہ منٹس میں ہوتا ہے، 2 منٹ ہو گیا، 3 ہو گیا، آدھا منٹ ہو گیا، یہ منٹوں میں ہوتا ہے۔ اتنی دیر سورج یا چاند یا زمین ایک جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ موو کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن جن مورخین نے اس کو سورج گرہن یا چاند گرہن گردانا، یہ ان کی اپنی پرسیپشن ہو سکتی ہے کہ چونکہ اندھیرا چھا گیا تو شاید سورج گرہن لگ گیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو تاریکی چھا گئی تھی اس کو وہ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، اور یہ بات درست ہے، یہ تاریخی واقعہ کہ ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات کہ اس کے متعلق پیش گوئی موجود تھی۔ آموز کی کتاب اس کا 8واں باب 9ویں آیت میں لکھا کہ اس روز دن کے وقت ہی سورج تاریک ہو جائے گا، یہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا۔ تو اگر خدا نے یہ پیش گوئی لکھوائی ہوئی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو، اور پھر یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ کائنات کا خالق اور مالک جب صلیب پر اپنی جان قربان کر رہا تو لا محالہ سورج کیا پوری کائنات، پورے اجرام فلکی نے اپنے ریئیکشن کا اظہار کیا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ کائنات کا خالق اور مالک رضاکارانہ طور پر اپنی جان دے رہا۔ تو یہ ان کا اظہار تھا کہ سورج تاریک ہو گیا۔ اور ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، ایک رائٹر ہے تھیلس، اس نے سن 52 میں اس واقعے کا ذکر کر دیا کہ اچھا، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے کہ اتنے گھنٹے تک سورج تاریک رہا، وہ اس کو سورج گرہن نہیں کہہ رہا ہے۔ اگین میں کہوں گا کہ یہ اس کی مسکنسیپشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ذکر کر رہا ہے کہ تاریکی چھا گئی، وہ ہے، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو فیکٹ تھا، ہاں وہ تو ہے۔ اچھا، پھر مقدس ٹرٹولین نے بھی اس واقعے کو پروو کیا کہ ہاں ایسا ہوا۔ اچھا، پھر 137 سن میں ایک گریک تاریخ دان ہے فلیگون، اس نے بھی ایک کتاب لکھی اور اس نے اسپیسیفکلی اس بات کا ذکر کیا کہ 3 گھنٹے تک یا اس طرح کچھ سورج تاریک ہو گیا، اور وہ تو یہ بھی لکھتا ہے کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اچھا، یہ بھی اتفاقاً یہ کہتا ہے کہ یہ سورج گرہن تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ ان کی پرسیپشن تھی، وہ ایسٹرونامر تو نہیں تھے، وہ فلکیات کے ماہرین تو نہیں تھے، تاریخ دان تھے، اس لیے وہ تاریخی واقعہ کوٹ کر رہے تھے، ایسٹرانومی کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ ان کی اپنی پرسیپشن ہو سکتی ہے، لیکن جو بات وہ لکھ رہے ہیں، جس حقیقت کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اندھیرا چھایا رہا۔ تو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اناجیل نے نہیں لکھا، انجیل کے کسی مصنف نے نہیں لکھا کہ سورج گرہن لگ گیا تھا، تو یہ مورخین نے لکھا۔ اناجیل تو کہہ رہی ہے اندھیرا چھا گیا، سورج نے اپنی روشنی بند کر دی۔ تو اس لیے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا نہیں، یہ واقعہ ہوا کہ مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا، دفن کیا گیا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ واقعات مسیحی ایمان کی بنیاد۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھوں گی۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ عورتیں مسیح یسوع کے جی اٹھنے کو دیکھنے نہیں قبر پر آئیں، بلکہ وہ خوشبوئیں لے کر ڈیٹ پر گئیں۔ بہت
افسوسناک یہ سوال جس نے بھی نامناسب کیا ہے، الفاظ. نامناسب الفاظ جی استعمال کیے کہ مسیح یسوع کی موت ہو گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے نہیں وہ تو زندہ تھے. تو یہ عورت تو جو مسالے لے کے خوشبوئیں لے کے خوشبوئیں گئی لے ہیں، کر. تو یہ تو ڈیٹ پر گئی، اس کو ملنے کے لیے گئی ہیں. یہ تو آ، پھر کہوں گا کہ آپ کو وہاں کے سوشل حالات کا، پولیٹیکل حالات کا، کلچرل حالات کا بالکل اندازہ نہیں ہے نہیں ہے. کہ ہوا کیا تھا. پہلی بات کہ مسیح کی موت ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس وقت کے سب لوگ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. ہم، اچھا، دوسری بات کہ یہ جو عورتیں خوشبوئیں لے کے گئی ہیں، یہ کسی نے ترجمے میں، اردو کے ترجمے میں خوشبوئیں شاید لکھ دیا ہے. میں اس کی روٹ بتانا چاہوں گا آپ کو، ضرور. شاید اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یہودی جو کسی کو دفن کرتے تھے، یہ کم از کم 40 یا 50 کلو ڈفرینٹ مسالہ جات تھے جن کو ایک خاص پروپورشن کے ساتھ مکس کرتے تھے. وہ اچھا. ترجمہ کسی نے یہی کر دیا خوشبو، لیکن وہ مسالہ جات ہو سکتا خوشبو بھی ہو ان میں، لیکن ان مسالہ جات کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی لاش کو پریزرو کر لیا ڈکے جائے. نہ ہو. یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ملک مصر سے شروع کیا انہوں نے. ملک مصر میں شروع میں جو مصری تھے وہ کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ کام یہودی ہی کرتے تھے. کیونکہ آپ پڑھیں یوسف کی لاش کو انہوں نے پریزرو لے کے کیا آئے، مسالہ بالکل. جات کے اندر، اور یعقوب کی لاش کو بھی پریزرو کیا، اور یہ پریزرو شدہ لاشیں وہ اپنے ساتھ ہی ملک کنعان میں لے آئے تھے. وہاں پر پیدائش کی کتاب میں 50ویں باب کے آخر میں جب ان دونوں لاشوں کی پریزرویشن کا ذکر ہے تو اردو میں یہی لکھا کہ خوشبو بھری، جس سے آپ مس لیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اوریجنل زبان میں لفظ ہے حنوت کی، خنوت. عربی میں حنوت اور عبرانی زبان میں خنوت ایک ہی بات ہے. صحیح. تو وہ یہی ہے کہ مسالے لگا کر آپ لاش کو محفوظ کرنا، جس طرح وہ فرعون کی لاش کو ممی بناتے تھے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یہ ممی بنانے کا طریقہ تھا، نظریے کا فرق تھا. تو مصری اپنی لاش کو پریزرو اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنی قوت سے زندہ ہو جائے گا، لیکن یہودیوں کا یہ نظریہ نہیں تھا. ان میں سے زیادہ تر لوگ قیامت پر ایمان رکھتے تھے. بہرحال جب یہ وہاں پر آ بھی گئے کنعان میں تو طریقہ تدفین ان کا وہی تھا. صحیح. یہ عورتیں وہی مسالے لے کر اس لیے گئی ہیں کہ موبائل فون اس وقت نہیں تھا، ان کو نہیں پتا کیا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. پھر دوسرے مخالفین ہیں، انہوں نے تو لاش اس کی ارمتیا کے یوسف نے باقاعدہ مسالے لگا کے ہی دفن کی، لیکن ان کو تو نہیں پتا. وہ اپنی طرف سے سبت کے بعد گئی ہیں کہ اچھا چلو ہم مسالے لگا دیتے ہیں. دیٹ واز دا ریزن. ادروائز یہ کہنا کہ یسوع مسیح کی موت نہیں ہوئی اور ان کو دفن نہیں کیا گیا اور وہ جی نہیں اٹھے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. خواتین و حضرات، آج کی حتمی سچائی کو میں پولوس کے الفاظ میں بیان کروں گی. پولوس رسول نے گویا دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. کہتے ہیں مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق موا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. سچ بولیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر، پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.